अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो वक्त पर मिल सके। मौत का सफ़र, आखिरी किस्त। हेलो मुखिया साहब, एक गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई है और जो औरत उस गाड़ी से उतरी थी उससे पूछने पर मालूम हुआ है कि वो साथ वाले गांव में जो कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल थी। वो गांव में दाखिल होने वाली थी कि ये हादसा पेश आया। क्या वो गांव में क्या लेने जा रही थी? मैंने मना भी किया था कि कोई गांव में दाखिल ना हो। कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद बंदे ने गुस्से और परेशानी से बोला, मालूम हुआ है कि हर साल की तरह इस साल भी उनका कॉलेज का ट्रिप जादूगर के किले को देखने आया था। जिनका कुछ पता नहीं चल रहा, उन्हीं का पता करने वो वहां जा रही थी। वो लड़की कैसे बच गई? मुखिया ने ताज्जुब से पूछा। उसको रास्ते में ही उतार दिया था उसने। लगता है मुझे जल्द ही अपना काम खत्म करना पड़ेगा वरना बहुत सी जानें चली जाएंगी। कॉल कट चुकी थी। मैडम, सर तो मदद लेने गए थे, तो फिर ये आवाज? उनको भी पहले शाइस्ता और सुमैया की ही आवाज आई थी ना? सर को भी किसी ने मार दिया क्या? हूर ने मासूमियत से पूछा। हूर, आपको ये सब किसने बताया? मैडम सोनी ने पूछा। मैडम सॉरी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। बहुत गलत बात है। मैडम नूरीन भड़क उठी। हूर रोने लगी। मैडम सोनी ने उसको पास बुलाया। चुप हो जाओ बच्चे, देखो बाकी किसी स्टूडेंट को इस बारे में ना बताना, अच्छा? सब डर जाएंगे। 4 बज गए हैं। अगर हम 5 बजे तक ना पहुंचे तो कॉलेज वाले हमें खुद ही ढूंढते आ जाएंगे। तब तक हमें एक ही जगह इकट्ठे रहना होगा, ठीक है ना? हूर ने अस्बात में सर हिलाया। जाओ और जाकर सबके साथ बैठ जाओ और बातें करो, मैडम सोनी ने कहा। लेकिन मैडम सर, बेटा मैंने कहा है ना कि हमें साथ रहना चाहिए। वैसे भी अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं और मैडम नौरीन जाते हैं तो आपके पास कोई नहीं होगा और स्टूडेंट्स को ले जाकर रिस्क नहीं लिया जा सकता। जाओ अब, मैडम नौरीन ने गुस्से से कहा। हूर जाकर लड़कियों में बैठ गई। मैडम सोनी, टीचर और बच्चों में डर का रिश्ता कायम रहने दिया जाए तो अच्छा होता है, मैडम नौरीन ने कहा। मुझे मालूम है मैडम, लेकिन वो एक बच्ची है और इस वक्त डरी हुई है। इस वक्त तालिब इल्म और उस्ताद के रिश्ते से ज्यादा इंसानियत के रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए। मैं आपको अपनी सीनियर समझती थी, लेकिन आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं जो बात हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। इस बच्ची ने गलती से सुन ली। उसकी हौसला अफजाई के बरक्स आप उसे डांट रही हैं। मैडम सोनी बहुत जज्बाती हो गई थी। पता है, बाबा कहते हैं कि हमारी कॉलेज की ऊपर वाली मंजिल में जिन्नात का कोई खानदान रहता है। वो ज्यादातर वहाँ दोपहर में सफाई करते हैं। वैसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया उन्होंने किसी को भी, लेकिन डर तो लगता है ना। खाक रोब की बेटी बाकी लड़कियों को कहानी सुना रही थी। जब तक कोई उन्हें न छेड़े वो किसी को कुछ नहीं कहते। तुम्हारे बाबा को कैसे पता कि वहाँ जिन्नात रहते हैं? रामीन ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि बहुत सारे वाकयात हुए हैं उनके साथ। लाइब्रेरी की सफाई के दौरान किताबें अपने आप ही खुलने बंद होने लगती हैं। कभी कोई किताब गिर जाती है, कभी कोई। बाकायदा कदमों की आहट सुनाई देती है और तो और उनको बच्चों के खेलने बोलने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसलिए वो ज्यादा दोपहर में ही जाते हैं ऊपर। एक चौकीदार ने उनके एक बच्चे को थप्पड़ मारा तो उन्होंने उसे मार दिया। पहले तो सबको लगा कि ये एक हादसा था, लेकिन उसके घर वालों ने बताया कि वो हरगिज नशा नहीं करता था। फिर बाकी चौकीदारों ने भी रात को स्कूल से आने वाली आवाजों का तस्करा किया तो बात खुली कि वहाँ जिन्नात की रिहाइश है। पास बैठी हूर को उस दिन के वाकयात याद आने लगे जिस दिन वो लाइब्रेरी में किताब छोड़ने गई थी। वो बार बार अपनी टीचर्स को देख रही थी। मैडम सोनी ने थोड़ा सा गौर किया तो उन्हें हूर पर तरस आने लगा। वो उठी और बच्चों के पास गईं। एक मजे की बात बताऊं बच्चों? उन्होंने बच्चियों का जहन फ्रेश करने का इरादा करते हुए कहा। जी मैडम, सब एक जबान होकर बोली। किसी को मालूम है कि इस किले को जादूगर का किला क्यों कहते हैं? नो मैडम, बहुत पहले एक जादूगर था जो रैम्बो के नाम से मशहूर था। वो बच्चों को मुख्तलिफ करतब दिखाता। आस पास के गांव में वो बहुत मशहूर था। उसको बच्चों से एक खास उन्स था। फिर एक अरसे बहुत ज्यादा बारिशें और बर्फबारी हुई। लोग बच्चों को घर से निकलने नहीं देते थे।
جادوگر خود کو بہت اکیلا اور اداس محسوس کرنے لگا۔ اس سردی میں بھی وہ روز اس میدان میں ضرور جاتا جہاں بچے اس کا کرتب دیکھنے آیا کرتے تھے، لیکن کسی کو وہاں نہ پا کر وہ مایوس ہو کر لوٹ آتا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑے قلعے کی بنیاد رکھی۔ وہ اس میدان میں آ کر پتھر اکٹھے کرنے لگا اور پتھروں کی ایک دیوار بنائی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک قلعہ بن گیا۔ اب بارش اور برف باری میں بھی بچے اس سے کھیلنے آتے۔ اس نے قلعے میں بہت سارے جھولے اور کھلونے رکھے۔ ارد گرد سے لوگ یہاں آ کر رہنے لگے اور اس جگہ کو گاؤں کی ایک شکل مل گئی۔ اس قلعے کا نام بھی اس جادوگر سے منسوب ہو کر جادوگر کا قلعہ پڑ گیا۔ پھر اچانک وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ بچے روز اس قلعے میں آتے اور کھیلتے۔ پھر آہستہ آہستہ ان بچوں نے اس قلعے میں آنا چھوڑ دیا۔ اگر گاؤں کے مکھیا کا کوئی مہمان آتا تو وہ یہاں ٹھہرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب نے اس قلعے کا رخ کرنا چھوڑ دیا اور یہ ایک کھنڈر کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔ میڈم سونی نے کہانی سنائی جو سب نے بہت غور سے سنی۔ کتنا اچھا جادوگر تھا نا، رامین نے حور سے کہا جو بہت گہری سوچ میں گم تھی۔ کیوں اس قلعے کو کھنڈر بننے دیا گیا؟ اس کو اسکول بھی تو بنا سکتے تھے نا، حور نے سوال کیا۔ نہیں معلوم بیٹا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، پڑھائی بہت کم ہی تھی، چند لوگ پڑھتے تھے صرف۔ باہر شام ہو رہی تھی اور حور کے دل میں ڈر بڑھتا جا رہا تھا کہ ہم کب گھر جائیں گے۔ مسٹر شان 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں میں پہنچے اور وقار نامی شخص کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گئے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیوں گاؤں خالی کرایا گیا؟ میری بچی اور اسکول کی چند لڑکیاں وہاں گئی ہیں، شان نے پریشانی سے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ جب مکھیا جی نے گاؤں کے باہر لکھ کر لگایا تھا کہ اندر داخلہ منع ہے، پھر کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا کیوں؟ گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو مکھیا کے تایا کا بیٹا تھا۔ اپنے باپ کی طرح اس کو بھی یہی خواہش تھی کہ اس کو مکھیا چنا جائے، چونکہ یہ فیصلہ گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اور ان دونوں باپ بیٹے کا برتاؤ بالکل ٹھیک نہ تھا۔ غرور اور گھمنڈ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو گاؤں والوں نے کبھی ان کے حق میں فیصلہ نہ کیا۔ پھر وہی ہوا جو ایک شیطانی دماغ کر سکتا ہے۔ اس نے قلعے کے تہخانے میں کالا سفلی علم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس معاملے میں اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی تعلیم لی تھی۔ وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے ایسا دکھایا کہ وہ گاؤں سے کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہے، لیکن رات کو ہی وہ واپس آیا اور چلہ کاٹنے لگا۔ نہ جانے اس نے کیا غلطی کی کہ اس کا علم الٹا پڑ گیا۔ اس نے شیطانی مخلوق سے چھیڑ چھاڑ کر لی، وہ اس پر حاوی ہونے لگی، یہاں تک کہ گاؤں والوں کو ایک روز چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ سب وہاں پہنچے، لیکن جو حال اس کا وہاں ہو چکا تھا وہ بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ 2 دن تو امن رہا، لیکن ایک رات اچانک مکھیا غائب ہو گئے۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ ایک گاؤں والا انہیں ڈھونڈتا ہوا قلعے میں پہنچا تو دیکھا کہ مکھیا جی کا بھی وہی حال ہوا تھا جو اس منحوس کا ہوا تھا۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ گاؤں جہاں دن رات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی، کوئی شخص بھی آدھی رات کو آرام سے باہر گھوم پھر کر واپس آ کر سو سکتا تھا، یہی گاؤں ہے۔ اور یہاں پر اب اس قدر ڈر ہے، لوگ پہلے راتوں کو اور پھر دن کو بھی غائب اور قتل ہونے لگے ہیں۔ مکھیا کے چھوٹے بھائی کو مکھیا بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس مخلوق پر قابو پایا جا سکے۔ بہت سے عامل پیر بلائے گئے، لیکن کوئی بھی 1 دن سے زیادہ نہیں ٹک پایا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کو خالی کر دیا جائے، اور پھر وہ خود ایسے کسی شخص کی تلاش میں نکل پڑے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ذریعے ان شیطانی قوتوں کو بھگا سکے۔ دعوے دار تو بہت ملتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کو تو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ بہت مشکل سے ہم نے گاؤں کو چھوڑا تھا۔ اس کے بعد جو بھی داخل ہوتا ہے یا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ ابھی دوپہر میں ہی کسی کالج کی پرنسپل ماری گئی، اس کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ اس آدمی نے سارا قصہ شان کو سنایا۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ شان بے چین ہو گیا۔ سوچنا بھی مت، ایک بار وہاں چلے گئے نا تو زندہ نہیں لوٹو گے۔ اس آدمی نے شان کو دھمکایا۔ تو کیا کروں؟ اپنی بچی کی موت کا انتظار کروں؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی، کہتی ہوگی میری بچی بابا آئیں گے،
میں نہ جا کر اس کی امید پر پانی پھیر دوں کیا؟ شان پاگل ہو رہا تھا۔ میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں، لیکن آپ کسی انتظام کے ساتھ جائیں۔ یہ مکھیا جی کا نمبر لے لیں، ان سے رابطہ کریں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ اس آدمی نے اپنا موبائل شان کو دیا۔ شان صاحب، کچھ پتہ چلا؟ عافیہ نے شان کو کال کی۔ اس نے سب کچھ عافیہ کو بتا دیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عافیہ، آپ کے ذمہ میں بہت اہم کام لگانے جا رہا ہوں۔ آخر ہماری طرح باقی بچیوں کے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے کہ ابھی تک بچے آئے کیوں نہیں۔ آپ کسی طرح یہ سنبھال لیں۔ ابھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کہہ نہیں سکتے کہ سب صحیح سلامت ہوں گے، یا ہم حور کو بھی لے کر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ شان کی آواز لرز اٹھی۔ عافیہ بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر شان کی دی ہوئی ذمہ داری یاد آنے لگی تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرنسپل اب نہیں رہی تو مجھے میڈم مقدس کو کال کرنی چاہیے۔ انہوں نے سوچا اور نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 ٹرائی کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، جی السلام علیکم، میں حور کی امی بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، جی بولیں۔ حور ٹرپ پر گئی؟ دیکھیں، میں نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ آپ برائے مہربانی اسکول کی پرنسپل سے رابطہ کریں۔ میڈم پرنسپل اب نہیں رہیں، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ کیا؟ میڈم مقدس نے حیرانی سے کہا۔ عافیہ نے تمام تر حالات میڈم مقدس کو بتا دیے۔ اچھا، تو اسی لیے وہ شخص اتنی تفصیل سے سب کچھ پوچھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں تو نہیں جانتی کہ کون کون سی بچی گئی ہے، لیکن آپ کو تو معلوم ہوگا نا۔ ہمیں ان سب کے والدین کو تسلی دینی ہے کہ بس کی خرابی کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں۔ عافیہ نے وضاحت کی۔ اوکے، آپ اسکول پہنچے، میں بھی آ رہی ہوں۔ مقدس، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ امی، بہت ضروری کام ہے بیٹا، وہ لوگ آ رہے ہوں گے۔ امی، کھانا تیار ہو چکا ہے، پڑوس سے کسی کو بلا لیجیے گا، بہت زیادہ ضروری کام ہے۔ بیٹا، ابھی کچھ دیر پہلے تو تو کہہ رہی تھی کہ اب سے کالج نہیں جائے گی۔ امی، اس وقت انا سے زیادہ ضروری کام سر انجام دینا ہے۔ میڈم مقدس نے آفس پہنچ کر اتھارٹیز کو کال کی اور پرنسپل کی موت کے بارے میں بتایا اور باقی حالات سے بھی آگاہ کیا، اور پھر طالبات کے والدین کو تسلی دینے کے لیے کالیں شروع کی۔ بظاہر تو عافیہ ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ حور، باہر تو اندھیرا ہو رہا ہے اور سر وسیم ابھی تک نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں آگے جا کر مدد لانے گئے ہوں۔ حور نے آنسو بھری آنکھوں سے جواب دیا۔ میڈم، بھوک لگ رہی ہے۔ بہت ساری اسٹوڈنٹس بار بار کچھ کھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے طالبات کو سمجھانا میڈم سونی اور نورین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لڑکیوں پر سے انجیکشن کا اثر بھی ختم ہو رہا تھا، تو جو چوٹیں ان کو لگی تھیں ان کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا اور وہ درد سے کرراہ رہی تھیں۔ میڈم، سر وسیم، شائستہ اور سمیہ سب کہاں ہیں آخر؟ ڈرائیور انکل کو ہوش آیا یا نہیں؟ آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ بے ہوش ہو چکے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ وہ سوالات کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور شاید ان سوالات کا جواب دینا میڈم سونی اور میڈم نورین کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ انہوں نے بچوں کو خوف سے دور رکھنے کے لیے ڈرائیور کی لاش پر چادر ڈال کر گاڑی میں رکھی تھی کہ یہ بے ہوش ہیں۔ حور اور رامین کے علاوہ کوئی بھی طالبہ اس بات سے آگاہ نہیں تھی کہ وہ لوگ اب کبھی نہیں آئیں گے، اور آپ میں سے جو ضد کرے گا نا، میں اس کو قلعے سے باہر نکال دوں گی، پھر وہ جو کوئی بھی ہے اس کو بھی غائب کر دے گا۔ میڈم نورین پھر سے غصے میں آ چکی تھیں۔ سب بہت ڈر چکے تھے، کچھ تو اونچا اونچا رونے بھی لگی تھیں۔ تبھی رامین عجیب و غریب حرکات کرنے لگی، کبھی وہ ہاتھ مروڑتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی جانب مڑ گئیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے رامین؟ حور نے کہا۔ رامین نے حور کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور سب رامین سے دور ہو کر بیٹھ گئے۔ اچانک گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں اور سب میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ حور بیٹا، یہ تو بابا کی آواز ہے۔ رامین بے ہوش ہو چکی تھی۔ مسٹر شان، مکھیا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور کوئی نورانی شکل والے بزرگ بھی تھے۔ حور اپنے بابا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب ان شیطانی طاقتوں کا کام تمام ہو جائے گا۔ آج کے دور میں سچا عامل ڈھونڈنا ایسے ہی مشکل ہے جیسے گھاس میں سے سوئی ڈھونڈنا۔ وہ نورانی شکل والا آدمی سیدھا
وہ نورانی شکل والا آدمی سیدھا تہخانے میں چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے تلاوت شروع کی، چند مخصوص آیات کا ورد شروع کیا تو پورا قلعہ عجیب و غریب آوازوں سے گونج اٹھا اور یک دم خاموشی چھا گئی۔ اب آپ کا گاؤں ان شیطانی طاقتوں کے قبضے سے باہر ہے، اس نے تہخانے سے باہر نکل کر کہا۔ اللہ نے انسان کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، لیکن دنیاوی لالچ میں آ کر کبھی اس علم کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو گھروں کی زینت تو بنایا لیکن سینوں کی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ کام کتنا تھوڑا سا تھا، بس ایک سچے انسان کو ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگ گیا۔ ہم کیوں قرآن سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک میں موجود آیات کو پڑھانے کے لیے ہم جگہ جگہ کسی پیر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ مکھیا نے کہا، شان صاحب آپ ایک کام کیجیے گا، درخواست دے کر کالج میں کوئی ایک وقت مخصوص کریں جہاں گاؤں میں موجود بچوں کو قرآن کی تعلیم تفسیر کے ساتھ دی جائے تاکہ ہماری نسلیں ان عاملوں فقیروں کے پاس بھٹکنے سے بچ جائیں۔ جی ضرور ضرور، اس بات کا میں بھی سوچ رہا ہوں، مسٹر شان نے کہا۔ گاؤں کے لوگ جو باہر انتظار کر رہے تھے اشارہ ملتے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور مسٹر شان بھی سب بچوں کو لے کر گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ جو زندگیاں ختم ہو چکی تھیں ان کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں تمام بچوں نے بہت بڑا سبق حاصل کر لیا تھا۔ بے شک دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب بھی جو انسان کے لیے مکمل ہدایت ہے اس کی تعلیم بھی حاصل کی جائے، جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اگنور کر رہے ہیں۔ جن گھروں میں لاشیں پہنچی وہاں صف ماتم بھج چکا تھا۔ جو اپنے ماں باپ سے جا ملے ان کے لیے عید کا دن تھا۔ عافیہ نے بیٹی کے آتے ہی جو صدقات ادا کرنے تھے وہ فوراً دیے۔ حور اور مسٹر شان ڈرائیور کی لاش کے ساتھ گئے۔ حور اس بچے کے لیے بہت سارے کھلونے بھی لے کر گئی تھی اور اس کی جیب سے نکلنے والی امانت اس کی بیوی کو لوٹا دی۔ میڈم مقدس اب پرنسپل بن چکی تھیں اور ان کے کالج میں نہ صرف اپنے گاؤں کے بلکہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ بھی قرآن کی